अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मजनून की 10 एपिसोड। आज के एपिसोड भी बहुत ही मज़े की है। निकाह नहीं हो सका क्योंकि उससे पहले कुछ बहुत मज़ेदार था जो होना था, तो निकाह अब कल होगा। तो आप लोग आज भी ज़्यादा जो लोग आज निकाह की तैयारी करके आए थे वो भाई मायूस थोड़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा दोबारा तैयारी करके। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड बहुत ही मज़े की है, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। मेरान को काबू करना इतना आसान भी नहीं। आज पहली बार वो हमारे सामने बोला है। उसे इतना हल्का मत लें बेगम साहिबा। ये मत भूलें वो हूबहू याकूब तो रज़ई का दूसरा वर्जन है, ताकत में, जहानत में और इल्म में। कैसे काबू करोगी तुम उसे आखिर? अगर याकूब भाई साहब हमारी बात मान भी लें, आरास नामी हड्डी निकल भी जाए, तो मेरान के लिए क्या सोचा है तुमने? किताब की वर्क गर्दानी करना रोक कर मिनहाज ने भरपूर तवज्जो सिर्फ अल्मास पर जमाई, जो ग्रे नाइट गाउन में मलबूस अपने बालाई कमर कमर तक आते डाई बालों में ब्रश फेरती पुरसोच अंदाज में पलटी। बाबा ने पूरी जायदाद भाई के नाम की थी, मेरा हिस्सा भी उन्हें दे दिया। ना तो बाबा को खुद इसका पछतावा हुआ, ना कभी याकूब तो रज़ई को नदामत ने घेरा कि वो अपनी बहन के हक पर सांप बनकर बैठे हैं। बस मुझे अपने साथ रख लिया ताकि अपने दिल को मुतमईन करते रहें कि उन्होंने मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी की वो धुल गई है। और इसी दिन मैंने ये फैसला किया था कि ये सब कुछ छीन लूँगी। कसूर भाईजान का नहीं, हमारे माँ बाप का है। लेकिन क्या करें, नाइंसाफ़ी तो हुई है। और आप मेरान का पूछ रहे हैं ना? वो ये सब कहती है इंतकामी तर्ज के दुख में मुब्तला होकर आखिरी जुमला सवाल की तरह मिनहाज को देखकर बोली, तो वो फौरी सर हिला गया। हाँ, वो ऐसा नहीं जिसे काबू कर लिया जाए। मिनहाज ने भी अपना हथियार डर के गलाफ में लपेट कर कहा। शादी खत्म हो गई उसकी, आगे पीछे है नहीं कोई। नाजुक मिजाज है, कुछ कर लूंगी उसका भी। मेरे लिए वो मुश्किल हदफ नहीं, इसलिए पुरसुकून हो जाए। अभी लोहा गर्म है, इसलिए मुझे कल ही भाईजान के दिल में आरास के लिए शक डालना होगा। कल वो स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद योगा, फिर गोल्फ। अपने आप को ज़िरगाम की मौत के सदमे से निकालना चाहते हैं। मैं साथ रहूंगी उनके। मिनहाज ने शर्मंगेज अंदाज में मुस्कुराकर सिर्फ तिलमास को देखा, जिनके प्लान्स बहुत आगे के थे। फिर तो समझे शक का बीज बोने में आप कामयाब ठहरी बेगम साहिबा। मिनहाज की नज़रों में साफ साफ खुशामदी सताइश थी, और वो औरत मुस्कुरा कर खुश भी हुए जा रही थी, जैसे याकूब तो रज़ई की जायदाद कोई लॉलीपॉप है जिसे चुटकियों में हड़प फरमा लेगी। भाई 3 सगे और एक मुंह बोला बेटा इतनी आसानी से थोड़ी ना सब हड़पने दे देता। और याकूब तो रज़ई जितने भी बुरे हों, उनके नज़दीक अपनी बहन से प्यार करना, उसे अपने साथ रखना, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, अपनी औलाद तक उसकी झोली में डाल देना ही सिर्फ तिलमास का हिस्सा था। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो दिमाग या दिल से नहीं, घुटने से सोचती हैं। और सिर्फ इसलिए बुरी नहीं थी कि वो पुप्पो है, क्योंकि कोई रिश्ता बुरा नहीं होता। ये बस हमारे माशरे की सोच है। बुरे सिर्फ इंसान हो सकते हैं क्योंकि उनके सामने बुराई और अच्छाई का रास्ता खुला होता है। वरना अगर अपने रिश्ते का पास निभाने वाली बने तो पुप्पो माओ से भी सबकत लेकर जा सकती हैं। पर वो कहते हैं संभलने के लिए भी बाज़ औक़ात एक ठोकर की ज़रूरत होती है। बस उनके लिए भी इसकी ठोकर का इंतज़ार था, जबकि शाह हवेली में भी सब सो चुके थे। हबीबा उसे भी देखने आई कि वो सोई है या नहीं, क्योंकि सुबह उनकी रवानगी थी। सोई क्यों नहीं बच्चे? दादी साईं की आवाज़ सुने वो जो सी जगह खड़ी थी जहाँ उसने ज़िरगाम की खुशबू का सुराग पाया था, लम्हे में पलटी। मुझे वो याद आ रहा है दादी साईं, ये बताते मेहरमा की आंखें नमकीन पानी से भर गई, जिसकी वजह से हबीबा शाह को उसके कमरे में आना पड़ा। उन्होंने मेहरमा के बिल्कुल करीब कदम रोकते उसकी दोनों बाजू थामते उसके सामने उसकी कलाइयाँ की। इन्हें देखो, इन पट्टियों तले गहरे मोहलिक जख्म हैं जिनसे खून रसना अभी भी जारी है।
اور خود کو یاد دلاؤ کہ تمہیں یہ تکلیف اسی کمینے نے دی جسے یاد کر کے سسک رہی ہو محرمہ۔ وہ دادی سائیں کو خفا و ناراض دیکھ کر ہچکی بھر کر سانس لیتی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر درد میں تھی جیسے اس کا یقین رات ہوتے ہی بکھر گیا ہو کہ وہ زندہ ہے۔ اس سے ہوئی آخری ملاقات میری رگوں میں کانٹا بن کر اتری ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا جب سے اسے مجھ سے محبت ہوئی وہ کسی عورت کے نزدیک نہیں گیا۔ وہ میرے لیے کتنا بڑا قدم اٹھا گیا دادی سائیں۔ وہ میرے لیے صاف ہونے کی کوشش کرتا رہا اور میں نے اس پر کیا کیا گند نہ اڈیلا۔ اگر وہ واقعی مر گیا ہوا دادی سائیں تو میری لی جاتی ہر سانس میرے نزدیک بس ایک بوجھ ہے۔ میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اسے میری محبت کھا گئی۔ اسے اس طرح اپنی دنیا جہاں لٹنے پر روتا دیکھ کر حبیبہ شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی بازموں میں بھرا، لیکن روتے سسکتے محرمہ کے قدموں سے جیسے جان جا چکی تھی۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں خود حبیبہ زمین بوس ہو کر بیٹھ گئی، لیکن محرمہ کا یہ ماتم، اس کی یہ تکلیف بہت دیر تک کم نہ ہوئی۔ اس کی زندگی تو اب ایک بد دعا جیسی ہو گئی تھی۔ جہاں وہ ہر صبح اٹھ کر یہ امید لگانے والی تھی کہ زرگام زندہ ہے، لیکن دن گزرنے کے بعد جب رات پھیلتی تو وہ یوں ہی ٹوٹ کر بکھرتی ہے جیسے اس لمحہ۔ اللہ تمہیں صبر دے بچے۔ حبیبہ شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں، لیکن محرمہ نے ان کو یہ دعا کرنے سے روکا۔ صبر نہیں چاہیے۔ اگر مجھے اس پر صبر آ گیا تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو جائے گی دادی سائیں، اور میں خود کو مار ڈالوں گی۔ مجھے یہ دعا دیں کہ اگر وہ مر گیا ہے تو مجھے بھی موت آ گھیرے۔ خدا کے لیے دادی سائیں مجھے یہ دعا دیں۔ اتنی تو مجھے اس سے محبت بھی نہیں تھی جتنی وہ سزا دے گیا، کیونکہ میں نے تو تجارت کی تھی۔ اپنی صاف شفاف محبت کے بدلے ایک بدنام، وحشی اور برا شخص قبول نہ کر سکی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے اگر میں اسے ویسا ہی قبول کرتی جیسا وہ تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے دادی سائیں؟ وہ ایسی دعاؤں کی طلبگار ہے، یہ کم تکلیف دہ تو نہ تھا۔ اپنی لاڈلی پوتی کو اس طرح جھلستا دیکھ کر وہ کیسے اپنے دل کو تڑپنے سے روک پاتی؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن ابھی ان کی تکلیف دور ہونی ممکن نہ تھی۔ وہ محرمہ کو ٹوٹا پھوٹا سنبھال ہی سکتی تھی، کیونکہ ایک بوڑھی عورت کب بھلا کسی جوان عورت کا دکھ بانٹ پائی ہے۔ مناف کی در ہے بچے۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے جب دواؤں کا اثر ٹوٹا تو نمرہ صاحبہ کو پاس ہی صوفے پر مشکات بیٹھے بیٹھے سو جاتی نظر آئی تو اس کی گود دیکھے وہ گھبرا گئی۔ مشکات کی بھی نیند ٹوٹ گئی تو اس کی سونی گود دیکھے وہ گھبرا گئی۔ مشکات کی بھی نیند ٹوٹ گئی۔ امی اپنے دائیں دیکھیں، محترم نیند لے رہے ہیں۔ سمارٹ سی تو ہیں آپ، تبھی آپ کے نواسے کی جگہ کامیابی سے بن گئی۔ وہ فوری جب گردن گھما کر پلٹی تو اپنی چھوٹی سی جان کو دیکھ کر اس نانی کے دل کو قرار پہنچا۔ میرے جینے کی وجہ تم دونوں ہی تو ہو۔ کیسے سکون سے سو رہا ہے؟ اور تو کچھ کھایا تو نے مشکات؟ خلیل تو نہیں آیا تھا؟ بتا مجھے۔ امی کے ہوش میں آتے ہی فکریں دیکھتی وہ سنگل صوفے سے اٹھ کر امی کے پہلو میں آ بیٹھی، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میرے جینے کی وجہ بھی آپ دونوں ہی ہیں۔ نہیں آئے وہ پریشان نہ ہو، اور نرس مجھے بھی کھانا دے کر گئی تھی، کیونکہ جن کے پاس میں جاب کرتی ہوں انہوں نے بہت خیال کیا۔ مجھے کھانا دینے کا نرس کو انہوں نے ہی کہا، اور مناف کے لیے دودھ بھی۔ یہ سنے نمرہ صاحبہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اللہ انہیں اجر دے، بہت نیک انسان لگتے ہیں، ورنہ کون اپنے ورکرز کو ایسے سہولت پہنچاتا ہے۔ وہ امی کی دعا پر دل سے آمین کہے مسکرائی۔ یہی نہیں، اس مہنگے ہسپتال کا سارا خرچ بھی جس ٹرسٹ نے اٹھایا انہیں بھی ڈاکٹر طارق فاروقی نے کہا۔ میں ان سے لون مانگنے گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ ٹرسٹ مدد کرتا ہے اور اس بار مجھے چنا۔ وہ باقی بہت اچھے ہیں، کہ مشکل نہ آئی ہوتی تو میں تو انہیں بس ایک سنجیدہ سے کارڈیولوجسٹ ہی سمجھتی رہتی، جو کسی بھی سٹاف ممبر سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس کام کے چند جملے کہتے۔ وہ یہ سب اپنی دھن میں بتا رہی تھی، اس کے لبوں پر شکر گزار مسکراہٹ تھی، جبکہ یہ نام سن کر نمرہ صاحبہ کے حواس معطل سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ 5 ماہ کے اس عرصے میں مشکات نے پہلی بار اس ڈاکٹر کا نام لیا جن کے ساتھ وہ کارڈیک نرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ وہاں کے
وہ وہاں کے اسپتال کی نرس تھی، لیکن کارڈیالوجی وارڈ، CCU اور کارڈیک یونٹ میں ڈیوٹی دیتی تھی، تبھی اسے کارڈیک نرس ہی بلایا جاتا تھا۔ اور ان 5 ماہ میں اس نے ڈاکٹر طارق کے ساتھ رہ کر ان کے اسسٹنٹ بن کر بہت کچھ سیکھا، کچھ کورسز بھی کیے تھے۔ کیا نام لیا تو نے مشکات؟ امی کے حق لا کر پوچھنے پر مشکات کے ہونٹوں پر چھائی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ طارق فاروقی۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ نمرہ صاحبہ کے چہرے کی سفید رنگت دیکھتے مشکات نے پریشانی کے سنگ امی کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے پوچھا کہ کیا شادی شدہ ہیں وہ؟ امی کے توقع سے برعکس پوچھے سوال پر مشکات کی حیرانگی گہری ہوئی۔ ان کی وائف اور بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، سٹاف سے سنا تھا میں نے۔ وائف ان کی تب مر گئی جب ان کی بیٹی چند دن کی تھی، جبکہ ان کی بیٹی کو کینسر تھا۔ لاسٹ سٹیج پر تشخیص ہوئی، مگر تب بہت دیر ہو گئی، کینسر پورے جسم میں پھیل گیا۔ بہت سیڈ سٹوری ہے، تبھی خاموشی پسند اور سنجیدہ شخصیت ہے ان کی۔ آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ وہ برے کردار کے ہیں اور مجھ اکیلی لڑکی پر اس لیے مہربان ہو گئے کہ کوئی نظر ڈال رکھی؟ مشکات کو امی کے سوال کی جو وجہ سمجھ آئی، اس نے معصومیت سے کہہ دی، مگر نمرہ صاحبہ فوری نفی کر گئی۔ نہیں، اس لیے نہیں پوچھا، ویسے ہی کوئی ہم نام یاد آ گیا تھا تو اسی کیفیت میں چلی گئی۔ ایک نام کے بہت انسان ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان خساروں پر صبر دے، آمین۔ مشکات نے فوری دل و جان سے آمین کہا، اور وہ امی کی بات پر تھوڑی متجسس تھی کہ انہیں ایسا ہم نام کیوں یاد آیا، اور وہ کون تھا؟ آپ ایسے کسی نام والے کو کیسے جانتی ہیں امی؟ مشکات کے سوال پر نمرہ صاحبہ نے حفیف سی نظر چرائی۔ تھا ہمارے آبائی محلے میں کوئی، چھوڑو اسے، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ نمرہ صاحبہ نے مہارت کے سنگ مشکات کی توجہ ہٹائی، جبکہ وہ مان بھی گئی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ امی کو مخاطب کر گئی۔ وہ کہہ رہے تھے صبح آئیں گے آپ کی عیادت کے لیے۔ مشکات نے خوشی کے سنگ بتایا تو نمرہ صاحبہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ خوف زدہ نظر آئیں، جیسے اگر وہ ہم نام ہونے کے بجائے باقی وہی شخص نکل آیا تو کیا کریں گی، کیسے کریں گی اس کا سامنا؟ انہیں کیوں زحمت اٹھانے کا کہا، فون پر ہی کر دیتے عیادت، یہاں آنے کا تکلف نہ کریں وہ۔ نمرہ صاحبہ کا پریشان ہونا مشکات فطری سمجھی، کیونکہ نمرہ صاحبہ اکثر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی تھی۔ نہیں امی، تکلف نہیں ہے، وہ اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہاں، وہ کہہ رہے تھے کچھ بات بھی کرنی ہے انہیں اہم۔ اس پر تو میں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن یقیناً عام سی ہی بات نکلے گی۔ مشکات نے تو اس معاملے کو ہلکا لیا تھا، لیکن نمرہ صاحبہ کے پھولتے ہاتھ پیر کوئی تو راز عیاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا خیر کرے۔ ٹھیک ہے بچے، میری جان تو ٹھیک ہے؟ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھیں، تبھی اس بارے ساری سوچیں جھٹک گئیں۔ مشکات نے ان کے ہاتھ کو چوما، پھر جھک کر امی کا ماتھا بھی چوم کر مسکرائی۔ وہ جتنی اس وقت ٹھیک تھی اتنی تو کبھی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں امی، یہی ہوں آپ کے پاس، میں ناف کو اٹھا لوں، آپ تنگ تو نہیں ہو رہی؟ نمرہ صاحبہ نے مسکرا کر فوری منع کیا۔ نہیں، رہنے دو اسے میرے پاس، تم بھی آرام کرو میری جان۔ امی کی شفقت اور محبت پر وہ بھی اٹھ کر واپس سنگل صوفے پر بیٹھ کے، جبکہ صوفہ کافی آرام دہ تھا تو وہ یہاں سو بھی جاتی تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی۔ جبکہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی نرس کان سے فون لگائے ہوئے تھی جہاں میران کی کال تھی۔ وہ سب آرام کے ساتھ ہے، نرس نے اس کو تسلی دی، تب جا کر میران کو چین آیا۔ سب سو چکے تھے، لیکن وہ جاگ رہا تھا تاکہ پہرے داروں کا دھیان بھٹکا سکے اور آراس اور لوشے اس حویلی سے نکل سکے، اور فائنلی اسے اپنا روٹھا لاڈلا ایک بار پھر باہر تشریف لاتا دکھائی دیا۔ آراس نے اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے تھوڑی دیر آنکھ لگائی تھی، جو اس کے سوئے سوئے چہرے سے میران بھام چکا تھا۔ ٹھنڈا ہو گیا میرا شیر؟ میران نے اس کی پشت تھپک کر پوچھا تو آراس نے آگے سے منہ بسوڑا۔ بلیک سویٹ شرٹ کے ساتھ چارکول کارگو پینٹ اور اوپر ایک باریک کپڑے والی ہوڈی، پیروں میں سویڈ سنیکرز جمائے مسٹر مفرور بھرپور تیاری میں تھے۔ سانسیں بھی مہک رہی تھی جیسے برش کر کے آیا ہو۔ آفٹر شیو کی سوندھی مہک بھی آراس کی گردن سے اٹھ رہی تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ اس نے کچھ زیادہ ہی ہلکی کر دی تھی۔ تم تو ایسے مہک کر آئے ہو جیسے اسے بھگا کر شادی کرنے والے ہو برخوردار۔ پھولو مت، تمہارا کیس الٹا ہے۔ تم نے پہلے شادی کی پھر بھگانے والے ہو۔
میران نے ذرا لہجہ ہلکا پھلکا رکھا تاکہ آراز کا موڈ بہتر ہو، لیکن آراز صاحب کے چہرے پر چھائی غسیل تاثر کی تہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ سے ناراض ہوں، نہیں بات کرنی مجھے۔ آراز نے معصوم سی ہفکی کے ساتھ اس لیے بھی منہ پھیرا تھا کہ اسے میران گلے نہ لگائے، کیونکہ ایسا ہوتا تو اس کی گن دیکھ لیتا جو آراز اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا ہم پھر بات کریں گے۔ وہاں پیچھے کی طرف سے جانا، میں نے سیڑھی گھاس میں لٹا کر چھپائی ہے، اسے دیوار سے جوڑ لینا۔ تم تو پھلانگ سکتے ہو پر لوشے چھوٹی ہے، اسے دیوار سے چڑھنا مشکل ہوگا۔ گیٹ سے جانا رسکی ہے۔ تمہارے بھاگنے پر جو قیامت صبح مچنی ہے وہ ابھی مچ جائے گی، اس لیے پیچھے سے نکل جاؤ تاکہ کچھ وقت مل سکے۔ صبح میں خود دیکھ لوں گا سب۔ آراز نے لالا کو دیکھتے بس میران کا چہرہ پکڑ کر ماتھا چوما اور نروٹھے پن سے ہی سر ہلاتا دور ہو گیا۔ میران نے اسے ہنس کر دیکھا کیونکہ آراز کی ناراضگی بھی قابل محبت تھی۔ وہ سیدھا تہانے تک دندناتا پہنچا۔ دروازہ کھولا ہی کہ وہ جلی ٹارچ والا فون وہی میز پر رکھتی دوڑ کر آراز تک پہنچی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس پر گلے نہ لگی لیکن آراز کے سینے سے ہوٹی دونوں مٹھیوں میں ضرور بھینچ گئی۔ وہ وہاں آراز نے غصے کے سنگ جسم دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہاں کوئی انسان ہے جس نے آراز کی بیوی کو ایک بار پھر ہراساں کیا، لیکن اس سے مدھم سی روشنی تھی، کوئی انسان تو نہیں تھا۔ کون ہے وہاں لوشے؟ ڈرنا بند کر کے بتاؤ مجھے، کون ہے وہاں؟ آراز نے ایک لمحہ لگایا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر آلوش کی طرح فائل کے سے اس کونے کی طرف لے کر بڑھا جہاں وہ جانے سے ڈر رہی تھی۔ اسپائڈر ہے وہاں۔ وہ اس کے منہ سے نکلی سسکی سنے جھٹکے سے لوشے کو دیکھنے لگا۔ عموماً لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہیں پر لوشیا صاحبہ ایک مکڑی سے ڈر رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی بیڈ مین ہے اور پھر سے تم تک پہنچایا ہے۔ آراز نے اپنے وہم کی نفی پا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کیا اور اس کونے میں جا کر بیچاری دیوار سے چپکی مکڑی کو دیکھنے لگا جس نے کچھ گھنٹوں میں کافی جالا بنا لیا تھا۔ لوشے منہ کھولے آنکھیں پھیلائے کھڑی آراز کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے ابھی کہا کیا ہے۔ مجھے بری لڑکی سمجھ لیا آپ نے؟ آراز جو دلچسپی کے سنگ مکڑی کو جالا بناتے دیکھ رہا تھا، لوشے کی سرگوشی پر کرنٹ لگے انسان کی طرح اس کی طرف گھوما۔ بری لڑکی؟ ایسا کیوں لگا تمہیں لوشے؟ وہ گھبراتے ہوئے چند قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تو مجھ تک برا آدمی پہنچ آیا مطلب؟ کیا میں خود بلاتی ہوں برے آدمی کو اپنے پاس؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرتے بولی تو آراز کے چہرے کا رنگ اڑا۔ یہ بس مذاق تھا، بکواس مذاق تھا بہت۔ رونا نہیں، معاف کر دو۔ وہ میں نے تمہارے ڈرنے پر مذاق کر دیا کیونکہ جیسے تم چیخی مجھے لگا کوئی پریشان کر رہا ہے تمہیں۔ سوری، گندا مذاق ہو گیا، پلیز رونا مت، میں یہ جملہ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے کہی کہ جس طرح معافی مانگنے لگا لوشے کو الٹا شرمندگی ہونے لگی، تبھی وہ نظریں جھکا کر سر ہلا گئی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں آراز، وہ کچھ دیر آنسو پینے کے بعد پورے اعتمادی سے بولی۔ جانتا ہوں ایسی ویسی لڑکیاں تمہاری جیسی ہوتی بھی نہیں۔ آؤ گلے لگاتا ہوں تمہیں، صلح کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مل کر بھاگنے والے ہیں نا، اور ایسے تمہیں رلا کر مجھے برا لگ رہا ہے۔ آراز نے اپنے دونوں بازو فوراً کھولے لیکن وہ فوراً بدک کر دور ہوتی اپنے آپ کو مضبوط بنا گئی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل بدک کر دور ہوتی اپنے آپ کو مضبوط بنا گئی۔ نہیں، میں راضی ہوں، مجھے نہیں گلے لگنا آپ کے۔ وہ انکار کرتے بالکل نہ ہچکچائی جبکہ آراز نے لب باہم بھینچ کر مڑتا کہا دبایا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ ایسے کیوں سہم گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤں تمہیں؟ آراز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھے آلوش نے الجھ کر ایسے دیکھا جس سے کہہ رہی ہو قریب آنے کی ضرورت نہیں، پر نہ جانے کہہ کیوں نہ سکی۔ جی بتائیں۔ وہ سہمی نہیں تھی، بس گھبرا رہی تھی۔ تمہارا مین میں ہونا کیونکہ میں نے تمہیں اسپائڈر سے بچا لیا، اس لیے میرا یہ گندا مذاق اگر دوبارہ یاد آیا تو مجھے امیجن کرنا بیڈ مین میں بھی، کیونکہ تم تک اب صرف میں پہنچ سکتا ہوں، اور کسی نے ہمت کی تو لاش میں بدل دوں گا اسے، اوکے؟ وہ اسے منہ بگاڑ کر دیکھنے لگی کہ یہ جنون مرنے مارنے والی ہولناک باتیں کہہ کیا رہا ہے، لیکن جب بات کچھ پلے پڑی تو اس آدمی کے استحقاق اور شدت کو سمجھتی آنکھیں چراتی فوراً سے ٹیبل کے کنارے رکھا آراز کا فون اٹھائے واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
مجھے نہیں آئے گا یاد، بھول بھی گئی میں۔ کیا ہم آرام سے بھاگ سکیں گے؟ وہ جلدی جلدی بات نمٹاتی موضوع بدل کر آراز کو ویسے ہی مسکراہٹ بخش گئی۔ بالکل، لیکن ہمیں شاید تھوڑے تھرل کا سامنا کرنا پڑے۔ چلو چلتے ہیں، خطروں کے کھلاڑی بننے کا وقت ہے۔ آراز نے پہلے تہانے سے باہر نکل کر دروازہ پکڑا تو لوشے بھی اپنی شال گرد لپیٹے باہر نکلی۔ وہ آراز کی بات پر سہم گئی تھی کہ وہ نہ جانے کس تھرل اور خطرے کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر جب وہ اس کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچی تو میران نے دونوں کو مطلوبہ جگہ پہنچتا دیکھے تسلی کرتے خود بھی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جبکہ لوہے کی سیڑھی تھی، وہ آرام سے چڑھ کر پار اتر جاتے، لیکن سب اتنا سیدھا کرتا تو اسے آراز کون کہتا؟ یہ تو دیوار ہے۔ لوشے نے گردن اٹھا کر اپنے قد سے اوپر تک پھیلی دیوار دیکھتے کہا تو آراز نے بھی اوپر دیکھتے گہری سانس لی۔ دیوار ہے لیکن دیواریں چین نہیں، ہم اسے عبور کر لیں گے۔ وہ کسی میراتھن کھلاڑی کی طرح وارم اپ جمپ کرتا بولا تو آلوش نے پھٹی آنکھوں سے اس چیمپئن کو دیکھا۔ عبور؟ مطلب یہاں سے جائیں گے ہم؟ لیکن مجھے تو یہ نہیں آتا۔ وہ یہ انکشاف کرتی آراز کو حیران کر گئی، کیونکہ اسے لگا اتنی بہادر اور نڈر لڑکی کو یہ بھی آتا ہوگا۔ سیڑھی سے چڑھنا تو آسان تھا، اصل مزہ تو بنا سیڑھی چڑھنے میں تھا، اور تبھی آراز فلرٹ بھی کر سکتا تھا۔ تبھی کمینے پن کے سنگ سیڑھی کو پیروں سے آگے دھکیل گیا تھا کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ کیا مطلب تمہیں دیوار پر چڑھنا نہیں آتا؟ آراز نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے دیوار پر چڑھنے کی ٹریننگ تو پاکستان کے ہر بچے کو بچپن سے ہی دی جاتی ہے۔ آلوش نے دیوار کی اونچائی دیکھ کر اپنے انکار پر نظر ثانی کی، پر اس کا سر ایک بار پھر نہ میں ہلا۔ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کچھ پھلانگنے کی، اس نے معصومیت سے انکار پر قائم رہتے کہا تو آراز نے خجالت سے سر کھجایا۔ میں تو جیسے پیدائشی کوہ پیما ہونا لوشے، میرا بھی زندگی کا پہلا تجربہ ہے دیوار پر چڑھنے کا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، پہلے میں چڑھتا ہوں، پھر تمہیں دیوار پر کھینچ لوں گا اور ہم دوسری طرف ایک ساتھ چھلانگ لگا کر اتریں گے۔ آراز نے خود ہی ترتیب بنائی اور جمپ مارتا ہوا دیوار پر چڑھا، جبکہ آلوش حیران تھی کیونکہ وہ واقعی پروفیشنل لگ رہا تھا۔ چلو اپنے ہاتھ اوپر کرو، میں تمہیں کھینچتا ہوں۔ آراز نے دیوار پر بیٹھی نیچے ہاتھ کیے، جنہیں دیکھ کر آلوش کو یقین تھا اگر اس نے آراز کے ہاتھ پکڑے تو یہ آدمی توازن برقرار نہ رکھتے اسی پر گر پڑے گا۔ میں مر گئی تو میری قبر پر لکھے گا ایک پہاڑی تودے تلے آ کر مری ہے۔ کوئی اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ تو اوپر کر دیے، لیکن آراز نے اسے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اوپر کھینچ لیا تھا۔ اسے کافی آرام سے سموتھلی آراز نے دیوار کے اوپر کھینچا، لیکن اس بار آلوش کو اسے زور سے پکڑنا پڑا تھا، ورنہ وہ لہرا کر کسی ایک طرف گر پڑتی۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور یہ نزدیکی پہلی نزدیکیوں سے کافی زیادہ سنگین تھی، جیسے ہر سم مدھم سی آوازیں بھی تھم گئی ہوں۔ تم مری تو تمہاری قبر پر بیگم آراز ادریس لکھا جائے گا پگلی، ایسا سب تھوڑی نہ لکھوا سکتا ہوں اٹھ پٹانگ۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی، ان کے بیچ نگاہوں کا یہ فسونخیز لمحہ ٹوٹا جب وہ خاموشی توڑ کر شوخی سے مسکراتے بولا، میں گر جاؤں گی، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ آپ کو میری وجہ سے کیا بندروں والے کام کرنے پڑ رہے ہیں؟ بہت شرمندہ ہو رہی ہوں میں۔ وہ اسے آہستگی سے دونوں ٹانگیں سیدھی حویلی کے باہر کی طرف کروا کر بٹھائے، اپنا ایک بازو اس کے اطراف یہ سارے ہوئے تھا، جبکہ سامنے وہی جگہ تھی جہاں زرغام گرا تھا، وہی پتھر، اور اسے دیکھ کر آلوش کو اس شخص کی موت اس کا بہتا خون نظر آ رہا تھا۔ مت ہو شرمندہ، آرام سے بیٹھو، میں جھم مار کر روڈ پر اتروں گا، پھر تمہیں کیچ کر لوں گا۔ آراز نے کہتے ہی باہر چھلانگ لگائی، جبکہ آلوش اس جگہ کو دیکھتی خوفزدہ ہو کر بنا آراز کی کہی ہی آنکھیں دھندلا جانے پر دیوار پر سے جب گری تو آراز اس کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ وہ خودی کی بازو اوپر کھینچ ہی رہا تھا جب نہ جانے کیسے وہ گری، اور خود ساختہ طور پر آراز نے اسے اپنی بازوؤں میں نہ تیار ہونے کے باوجود مہارت سے سنبھالا، لیکن وہ روتے ہوئے بازو آراز کی گردن کی طرح فائل کیے۔ آراز سے لپٹ کر آراز کو جھٹکے پر صدمہ دے چکی تھی۔ اس لڑکی کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہم سلامت حویلی سے نکل آئے لوشے، کیا ہو گیا؟ بہت کنفیوز تھا کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ وہ بس اس جگہ سے خوف کھا رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو اس نے جب آراز کی بازوؤں میں محسوس کیا تو جلدی سے مچل کر روتے ہوئے ہی وہ اس کی بازوؤں سے پھسل کر نیچے اتری۔
ذرا سا لڑکھڑائی لیکن جلد سنبھل گئی۔ اس سے پہلے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں غلط سمت جاتے حویلی کے گیٹ کی طرف جاتی آراز نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیوں چھو رہے ہیں مجھے بار بار آپ ایسے؟ وہ دبا سر چیخی تو آراز نے فوراً اس کی کلائی سخت تاثرات اوڑھتے آزاد کی۔ اس طرف گیٹ ہے لوشے، جہاں تم جا رہی تھی، ہمیں اس دوسری طرف جانا ہے، وہاں گاڑی کھڑی ہے، میں اب تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ آراز نے فاصلہ بناتے جب بتایا تو وہ شرمندہ ہوتی آراز کو دیکھتی اس کے اشارے پر آگے بڑھی جہاں گاڑی اس سے بھی نظر آ چکی تھی۔ لالا کی گاڑی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی، آراز نے پہلے ہی سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور کار ڈور اوپن کیا، جس کے بعد وہ کچھ لمحے آراز کو دیکھتی رہی جبکہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت اونچی ہے، ہاتھ دے سکتے ہیں؟ وہ نظریں سی جھکائے منمنائی تو آراز نے اسے یوں دیکھا جسے کہہ رہا ہوں میں تمہیں چھو نہیں سکتا۔ لے سکتی ہو میرا ہاتھ، میں نہیں چیخوں گا۔ وہ ناراضگی سے اپنا ہاتھ پکڑا گیا تو آلوش مسکراتے ہوئے پیسنجر سیٹ پر سوار ہوئی۔ آراز نے اسے یکسر اگنور کرتے ڈور بند کیا اور دوسری طرف آ کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی سوار ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، کبھی اس طرح گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، تبھی یہ سب بہت نیا تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو لوچے، گاڑی میں بجتا الارم سنے آراز نے اسے تاکید کی، جبکہ اپنا سیٹ بیلٹ باندھتے اس کی نظر لوچے پر گئی جو ارد گرد نظریں پھیرے بیلٹ تلاشنے میں لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں یہ نہ کر سکوں، ایک بار آپ سکھا دیں گے باندھنا؟ وہ سادگی سے بولی تو آراز کو ہفکی کے باوجود پیاری لگی۔ اس میں کوئی شوخی تو سرے سے نہیں تھی، نہ بناوٹ۔ میں مدد کرتا ہوں۔ آراز نے اپنی سیٹ کا بیلٹ ویسے ہی چھوڑتے پہلے لوشے کا سیٹ بیلٹ فکس کیا تو دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر آ ملی۔ ایک طرف امبر آنکھیں تو دوسری طرف مدہوش چشمان۔ کیسا ظالمانہ قہرناک ملاپ تھا۔ چیخنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ وہ پیچھے ہوا تو آلوش سرگوشی سے بھی نیم منمنائی۔ آراز نے کان ذرا اس کی طرف جھکایا۔ کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا۔ ایکٹنگ کے بادشاہ کا غرور کرنا تو بنتا تھا۔ مجھے چیخنا نہیں چاہیے تھا، یہ کہا۔ وہ بھی بنا ضد دوبارہ بولی۔ کیا کرتی وہ بھی اس کا محافظ جو تھا، وہ اس کی رحم و کرم پر جو تھی۔ اچھا تو پھر میں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ آراز نے نظریں سامنے ہی رکھتے اپنا ہاتھ لوشے کے سامنے کیا تو وہ پریشانی کے سنگ کبھی اس کا چہرہ تکتی، کبھی ہاتھ کام کے وقت لگا سکتے ہیں۔ وہ فوراً بوکھلاہٹ چھپا کر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیے بولی۔ اس کا دھیان ابھی بھی اسی پتھر کی سمت تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس جگہ سے وحشت زدہ تھی، پر آراز پر عیاں نہ کر رہی تھی کہ کہیں وہ بھی اسے مجرم نہ سمجھے۔ آراز کے ہاتھ کو اس نے اتنی بری طرح اگنور کیا کہ لاڈلے کا تن من جل کر خاکستر کر گئی، پر اف صبر و برداشت کی حدیں جو جناب کو تھامنی پڑی۔ کام خیر چلتے ہیں۔ لالا نے ابھی کے لیے تھوڑا گروسری کا سامان ڈیگی میں رکھوا دیا ہے، ابھی ہم جا کر کچھ آرڈر کر کے کھا کر سو جائیں گے۔ کل سے تم کچن میں میرے لیے کچھ بنا دینا۔ بھوک لگی ہوگی یقیناً تمہیں، میں نے پیزا آرڈر کروا دیا تھا اپنے گھر، جب تک ہم پہنچیں گے وہ بھی آ چکا ہوگا۔ آراز نے جو بھی کہا لوش نے اسے دیکھتے بس سر ہی ہلایا، کیونکہ وہ یہ سب ایسا امید نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو سزا یافتہ مان چکی تھی، پھر یہ سب آسانیاں سزا کے بیچ ملنا اسے سکون پہنچانے کے بجائے مضطرب کر رہا تھا۔ وہ 30 منٹ تک ایک بہت پیارے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ سکیسر پہاڑ کے بہت قریب ہی آراز کا یہ چھوٹا سا گھر تھا، یہ پیارا سا گھر تھا جہاں فی الحال ایک کیئر ٹیکر ہی تھا۔ آراز نے انہیں اطلاع دے دی تھی، تبھی انہوں نے اسی وقت بھی گیٹ کھولا تو گاڑی پورچ میں پارک ہوئی۔ یہ پیارا سا گھر ہے میرا، بابا نے ہم چاروں بیٹوں کو ایک ایک گھر سب کی 24ویں سالگرہ پر گفٹ دے دیا ہے، تاکہ ہم ایک پرسنل پرائیویسی گین کر سکیں۔ میں یہاں زیادہ نہیں آیا، جب بھی آیا میران لالا کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے ہی آیا ہوں۔ آراز نے اتر کر ڈور بند کرتے گارڈ انکل کو آداب کرتے آلوش کی طرف کا گیٹ کھولتے اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے پکڑ کر وہ گاڑی سے اترتی گھر کے دروازے تک آراز کے ساتھ ہی بڑھی۔ گروسری کا سامان تو ڈگی میں ہی۔ وہ دروازے سے ہی پلٹنے لگی جب آراز نے اسے پھر کلائی تھامے روکا۔ وہ بعد میں اٹھا لوں گا، تم اندر آؤ۔
وہ اپنی فکریں قابو کرتی ہجل سی ہوتی اندر آئی تو باہر سے سادہ لگتا گھر اندر سے اتنا ہی خوبصورت اور پیارا تھا۔ بہت سکون بھرے رنگ، روشنیاں، جیسے یہی وہ جگہ ہو جہاں انسان کو اطمینان آئے۔ جاؤ گھر دیکھو، پیزا اور سامان اٹھا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے حیران و پریشان دیکھتے مسکرایا اور ذرا کھل کر گھر دیکھنے کی تاکید کی خود باہر گیا، جہاں پیزا بھی آ چکا تھا۔ پھر اس نے ڈگی سے سامان بھی لگے ہاتھوں نکالا، جن میں کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ کافی ساری چیزیں میران نے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچا دی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑی مبہوت ہو کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کر وہ آگے بڑھی تو یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ وہ واپس آیا، ان خیالوں میں کھوئی محترمہ کو دیکھتے پیزا باہر ٹیبل کی سطح پر رکھے، گروسری کے پیکٹس اندر کچن میں رکھنے کے بعد 2 پلیٹیں، 2 چھری کانٹے لے جا کر پیزا باکس کے ساتھ رکھے۔ جب اٹھ کر لوشے تک پہنچا تو وہ ابھی تک کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے بھائی کی جان لے لی۔ آپ کے گھر آج صبح بھائی کو دفنایا گیا۔ سوگ کا وقت ہے، میری سزا طے ہو گئی، پر یہ سب اتنا عجیب کیوں ہے؟ میں اس آرام میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرے ہاتھوں سے کسی کی جان گئی ہے۔ یہ سب… وہ یکدم ہی رو پڑی، جیسے خیالات ٹوٹنے پر وہ بھی ٹوٹ گئی ہو۔ لوشے، تم نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا۔ میں نے دیکھا تھا تم خود کو قصوروار نہ سمجھو، تبھی تو میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا، یہاں لایا تاکہ تمہیں سزا سے بچا سکوں۔ یہ سب عجیب نہیں ہے، بس یہ سب تم نے امید نہیں کیا تھا اور میں نے بھی نہیں کیا، اس لیے خود کو پریشان مت کرو۔ کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر مل کر اس پر بات کر لیں گے۔ آراز کو اس کی یہ وقفے سے عجیب ہوتی کیفیت سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن وہ بھی اسے کمفرٹ دینے کی کوشش میں تھا۔ وہ اسے اس کیفیت سے نکالنے کو ہر ممکنہ نرم لہجہ اپنائے بولا، لیکن وہ اس کو پرے کرتی جا کر صوفے پر بیٹھی، ٹانگیں سمیٹے، دونوں ہاتھ گود میں دبائے۔ وہ اس گھر اور یہاں خود کو ملتے آرام سے بے چین و پریشان تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اکیلا رہنا ہے۔ مجھے کوئی کمرہ دے دیں، چھوٹا سا، پرانا سا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ آپ پر چیخنا نہیں چاہتی، امید کرتی ہوں آپ سمجھیں گے۔ وہ اس کو یوں درخواست کرتا دیکھے آمادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک بیچاری نظر پیزا باکس پر ڈالی۔ اگر لوشے کچھ نہ کھاتی تو یقیناً اس کے حلق سے بھی کچھ نہ اترتا۔ کچھ تو کھا لو لوشے، تم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، صرف ایک چاکلیٹ کھائی، یہ میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ چاہتا تھا ایک بار اس سے پوچھے، لیکن وہ فوراً نفی کر گئی۔ مجھے بھوکا رہنے کی عادت ہے، آپ کھا لیں، مجھے بھی تھوڑا اکیلا رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی تھی، تبھی آراز نے ہتھیار ڈالتے سر ہلایا۔ اپنا اصرار واپس لیتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو ہاتھ کے اشارے سے آلوش کو اپنے ساتھ چلنے کا بھی کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ہچکچاتی زینے چڑھتی اوپر پہنچی، جہاں آراز نے پہلے والے کمرے کا دروازہ نیم سا کھولا کہ اندر آٹومیٹک روشنی جل اٹھی۔ جاؤ سو جاؤ، بھوک لگے تو نیچے آ کر بتا دینا مجھے۔ وہ آراز کے چہرے اور گرے آنکھوں میں پھیلی فکر پر مشکور و ممنون ہوتی سر ہلا گئی۔ صبح ہی آؤں گی، آپ کھا کر سو جائیں، میں تنگ نہیں کروں گی بالکل بھی۔ وہ کہتے ساتھ اندر کمرے میں گھسی، لیکن پرپل اور لائٹ گرے کی تھیم سے سجا وہ بہت کمفی درمیانے سائز کے بیڈ والا کمرہ دیکھتے آلوش گھبرا کر فوراً واپس باہر نکل آئی۔ آراز ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے باہر نکلنے پر متفکر ہوا کہ کہیں یہاں بھی اسپائڈر نہ ہو۔ کیا ہوا، یہاں بھی حشرات کی کوئی نسل رہائش پذیر ہے لوشے؟ اس کا ہانپنا دیکھے پوچھنے سے خود کو روک نہ سکا۔ نہیں، یہ تو بہت پیارا کمرہ ہے، ایک دم صاف، نیا نکور۔ مجھے کوئی پرانا کمرہ دے دیں، اتنا آرام دہ بستر نہیں چاہیے، اور یہاں آپ رہیں، مجھے سب کی عادت نہیں۔ وہ اس کے باہر نکلنے کی یہ وجہ جان کر کتنی دیر نہ کچھ بول سکا، نہ آلوش پر سے نگاہیں ہٹا سکا۔ لوشے، یہاں کے باقی کمرے اس سے بھی زیادہ آرام دہ ہیں، یہ میں نے یہاں کا سب سے معمولی کمرہ دیا ہے تمہیں، پہلے عادت نہ بھی ہو اب ہو جائے گی۔ سو کر دیکھو، فوراً نیند آ جائے گی، اور اس وقت تمہاری پریشانی، گھبراہٹ اور تکلیف کا یہی حل ہے کہ تم اچھے سے نیند لو، سمجھ گئی؟ وہ اسے شرمندہ اور نادم کے ساتھ ایسا مضطرب دیکھ رہا تھا کہ یہ بے چینی لوشے کی آنکھوں تک جھول رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی جب آراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں آہستگی سے بھرا۔ وہ جو انکار کرنے والی تھی، اس کا انکار خود بخود اقرار میں بدلنے لگا۔ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑا بھی غصہ نہیں مجھ پر؟ اتنا بھی نہیں جتنا مجھے خود پر ہے۔ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ بھائی تھا آپ کا، مر گیا ہے،
مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کی موت سے آپ کو کوئی دکھ نہیں؟ وہ یہ پوچھنے میں برحق تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہ سوال ضرور پوچھتا۔ ایسا نہیں، مجھے اس کی موت پر افسوس ضرور ہے، لیکن ویسا دکھ نہیں ہوا جیسا باقی سب کو ہے۔ تبھی تمہیں ایسا لگا۔ آف کورس وہ میرا بھائی تھا، لیکن ہر بھائی کی موت کمر توڑ دکھ نہیں ہوتی۔ یا شاید تم یہ سمجھ لو میرا حوصلہ بہت زیادہ ہے، یا میں اسٹرانگ انسان ہوں جس کے لیے کسی کی موت اتنی بڑی چیز نہ ہوتی ہو۔ میرے نزدیک موت اچھی ہو سکتی ہے۔ تم کیوں یہ سب سوچ رہی ہو؟ وہ آراز کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہرے سے ہٹا کر دور کرتی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ پھر تو آپ مجھے بھی مرنے چھوڑ سکتے ہیں، جہاں آپ کو لگا آپ کی حفاظت کمزور ہو گئی یا جہاں آپ کی بس ہوئی، کیونکہ آپ ایک غیر کے لیے اپنی فیملی سے آخر کتنا ہی لڑ پائیں گے؟ پھر پورا علاقہ بھی آپ کے حوصلے پست کرے گا۔ وہ اجنبیت کی انتہا پر کھڑی تھی۔ آراز کو پتا تھا وہ حقیقت پسند ہے اور اس کی بات بھی درست تھی۔ آخر وہ کتنا ہی لڑ سکتا تھا جب سامنے موجود شخص اس کے بابا سائی ہوں جو ایک ضد پر لڑے تھے۔ غیر بیوی ہو تم، اب غیر کیسے کہا لشے؟ دیکھو، ہم کل تفصیلی ان معاملات پر بات کرتے ہیں۔ میں علاقے کے لوگوں سے مل کر انہیں بھی سچ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں کیا جواب دوں جو تمہیں مطمئن کر سکے۔ وہ آراز کو دیکھتی اذیت سے مسکرائی۔ مجھے اطمینان نہیں چاہیے، آپ نہیں سمجھ رہے۔ وہ شدید مایوسی مجبوراً کمرے میں واپس چلی گئی، جبکہ آراز نے اپنے قدم وہیں پتھر کیے۔ وہ جا کر پہلے اس کمرے سے جڑے اٹیچ واش روم گئی، پھر جب باہر آئی تو روتا رندھا چہرہ دھونے کے باوجود سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر بیٹھی۔ وہ بہت نرم تھا، اور جب وہ اپنی شال اتار کر سرہانے رکھ کر لیٹی تو اس کے پورے جسم کو وہ آرام لہر بن کر اندر اترتا محسوس ہوا، لیکن اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آلوش نے کروٹ بدل کر لیٹے اپنی آنکھیں زور سے بند کی، پر زرگام کو دھکا دینے کا منظر اس کو جھنجھوڑ گیا، جس سبب وہ ڈر کر آنکھیں کھول گئی اور ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ آراز بھی نیچے واپس آیا، اپنی گن نکال کر میز کی سطح پر رکھتے پیزا باکس کو بے دلی اور غیر دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر وہ بھوکی رہ سکتی تھی تو آراز تو رضائی کیوں نہیں؟ آج کی رات کٹھن تھی، جہاں لوشا صرف رونے والی تھی اور آراز آگے کے بارے سوچنے والا تھا۔ ایک طویل رات گزری تو نئی صبح عالم جہاں پر بیدار ہونے لگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشکات ذرا مناف کو باہر لے کر گئی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بچہ اس ماحول میں تنگ پڑ رہا تھا، دوسرا ڈاکٹر طارق آنے والے تھے تو وہ انہیں باہر پک کرنے گئی۔ جبکہ نیم دراز بستر پر لیٹی وہ 42 سالہ نمرا صاحبہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ان کی نظریں مسلسل کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ اگر وہ واقعی طارق فاروقی ہی ہوئے؟ او میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے بچا لیں۔ میں اس شخص کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ عجیب سی بے چینی پورے وجود کو نوچ رہی تھی، اور دوسری طرف ہاسپٹل کی پارکنگ میں اس وقت صبح کے 6 بجے طارق فاروقی کی گاڑی پارک ہوئی، اور وہ باہر نکلتے ہی ہاسپٹل کے چھوٹے گارڈن کے کنارے کھڑی مشکات اور اس کی گود میں موجود اس بچے کو دیکھتے دل تک افسردہ ہو گئے۔ میران کی تکلیف ان کے پورے وجود پر قابض ہو گئی۔ وہ خود بھی مناف کے لیے منتظر کھڑی تھی تاکہ معافی مانگ سکے کہ اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی حقیقت چھپا کر جاب پائی۔ جی جناب، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کل ملتے ہیں نکاح اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج دیکھا ہے آپ نے بہت لمبی ہو گئی ہے ایسے ہی، تو کل کے ایپیسوڈ میں ہوگا نکاح، تو بہت ہی پیاری ہوگی کل کے ایپیسوڈ بھی۔ آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں۔ کیا مطلب کچھ لمبے لمبے تبصرے کیا کریں یار، اور کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ کیا لگتا ہے کہ کہانی آگے کون سا رخ لے گی؟ تو مجھے آپ کے مزے کے تبصروں کا انتظار رہتا ہے، اور یہ بتایا کریں کہ آپ کو مزیدار ڈائلاگ کون سا لگا، کون سا سین آپ کو گدگدا گیا، کون سا ہنسا گیا، کون سا رلا گیا، ضرور بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں ہم اب کل کی ایپیسوڈ۔ کل پکا نکاح ہو جائے گا، اور کیسے ہوگا اور یہ ان دونوں کا کیا کنیکشن ہوگا، کیا کہانی ہے، اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے
کہ جو نمرہ ہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی طارق ہے، تو طارق کے صاحب کی زندگی میں بھی نمرہ ہے، تو یقیناً یہی ہیں وہ دونوں۔ ان کی سٹوری کیا ہے اور یہ کس طرح سب کچھ ہوگا، یہ نکاح کیا ہوگا اور اس کے کیا واقعی میران کو اور مشکات کو فائدے ہوں گے، تو یہ جاننے کے لیے آپ کو ساتھ بنے رہنا ہوگا۔ تو پارس کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں کب آئے گا، تو بھئی ابھی تو میں ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں، اس کی 97 ایپیسوڈ ہیں، مجھے آرام سے پڑھنے دیں تبھی میں لکھ پاؤں گی، ورنہ میں کسی کا نام بدل دوں گی، کسی کا کریکٹر بدل ڈالوں گی، تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، دے دوں گی، یہی ہوں میں، ٹھیک ہے، کہیں بھاگ نہیں رہی لے کر۔ تو ملتے ہیں پھر کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اپنا پیارا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے۔